हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फखर यूसुफ जई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे बड़ा इम्पोर्टेंट इशू गवादर के हवाले से। अभी 2 दिन पहले जो कुछ हमें देखने को मिला, उस हवाले से कुछ बात करनी है। कुछ अपडेट्स थी मेरे पास जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उस दिन तो जो कुछ हुआ उस हवाले से जो इनिशियल स्टेज पे न्यूज़ थी, खबरें थी, वो क्लियर नहीं थी सारी, कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको एक बात बताई थी। लोग कहते हैं जी अमला नाकाम हो गया या नाकाम बनाया गया। मैं आज भी ये बात करूँगा कि हमला वो इसलिए नहीं करते कि वो उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर या गवादर पोर्ट के ऊपर या किसी और आर्मी के इंस्टॉलेशन को वो जाके कैप्चर कर लेंगे। वो नहीं पॉसिबल। ये उनको भी पता है, ये वो बीएलए हो, मजीद ब्रिगेड हो या कोई और हो, ये उनको भी पता है। प्लस ये पाकिस्तान की फोर्सेस और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, उनको भी ये बात बड़ी क्लियर है। अच्छा, एक चीज मैं आपको तकरीबन 1.5 ईयर से मैं बता रहा हूँ, वो है जॉइंट वेंचर टीटीपी खुरासान के जो वो है आईएसआईके जिसको कहते हैं, वो प्लस जो बलोच मिलिटेंट्स ग्रुप है, उनका आपस में जॉइंट वेंचर। ये बात मैं कोई वैसे हवाई या हवाई तीर हवा में तीर चलाने के उसमें नहीं कर रहा था, बल्कि मैं रात को भी एक एडिटोरियल पढ़ रहा था, तो उसके अंदर बाकायदा इसको मेंशन किया। और जब पहला मेरा वीडियो उसके हवाले से आया, तो उसके अंदर भी मैंने ये बात मेंशन की थी। खैर एनीवे, इस खबर की डिटेल में जाते हैं कि हुआ क्या है और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली इंसर्जेंसी का बलूचिस्तान में होने वाली इंसर्जेंसी से क्या लिंकेज है, गवादर में क्या हो रहा है, साउदर्न बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आगे क्या चीजें नजर आ रही हैं, ये आपको बताएंगे इस वीडियो में। और इसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम करेंगे सबसे पहले तो गवादर पोर्ट, जिसको कहा जाता है कि जिसे कहते हैं बैकबोन ऑफ सीपैक या द मदर ऑफ सीपैक भी कहा जाता है इसको, गवादर पोर्ट को। क्योंकि मेन जितनी भी चीजों का आना जाना है, वो ये नियरेस्ट रूट है उसके लिए। इवन पाकिस्तान के बाकी इलाकों में अगर गवादर की कनेक्टिविटी होती है, और गवादर की कनेक्टिविटी मोटरवेज के साथ और रेल नेटवर्क के साथ होती है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि चाइना के लिए ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। लोग कहते हैं जी पाकिस्तान चीन सीपैक नहीं बना रहा। मैं उनको एक बात कहता हूं कि चीन सीपैक नहीं बनाने की बात नहीं है, पाकिस्तान को मसला है। वो बहुत सारी चीजें हैं, अमेरिकन इन्फ्लुएंस है, आईएमएफ है, ये इंसर्जेंसी है, प्लस जो डेट ट्रैप है वो भी है। लेकिन चाइना इज कीन इंटरेस्टेड इन सीपैक। जहां पे उनको 10-11 हजार किलोमीटर डिस्टेंस तय करना पड़ता है, वहां पे इधर 3000 या 3500 या 3200 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। जमीन आसमान का फर्क है, 3 गुना उनका डिस्टेंस कम होता है, इस हिसाब से आपकी कॉस्ट कम होती है। खैर एनीवे, वो क्योंकि सीपैक हमारा इस वक्त टॉपिक नहीं है, लेकिन क्योंकि गवादर की जब भी कोई बात करता है तो सीपैक कहीं ना कहीं माइंड में आता है। मैंने जब गवादर पोर्ट पहली दफा विजिट किया, और जो लगी हुई पिक्चर है, बिल्कुल यहाँ पे मैंने यहाँ के जो पोर्ट के डायरेक्टर ऑपरेशन थे, एक कैप्टन साहब थे कराची के, उनको मैंने इंटरव्यू किया था इस जगह पे खड़े होकर। खैर एनीवे, बात हो रही है होने वाले हमले की। अच्छा, एक चीज तो मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मैं ये क्वेश्चन रेस कर रहा हूं, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन रेस कर रहे हैं। और डॉन का एडिटोरियल है बहुत जबरदस्त किस्म का, मैंने ट्विटर पे भी लगाया है, उसमें भी उन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ऐसे एरिया में किसी का आना जो बिल्कुल ही एक जिसे कहते हैं कि इक्विप्ड है विद सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इक्विप्ड जोन के अंदर अगर ये हमला होता है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और मैंने आपको कहा था कि जिस वक्त मुझे ये नंबर नहीं पता था, जिस वक्त ये सारा कुछ ये इंसिडेंट चल रहा था, मैंने आपको बताया कि 6, 8 या 10 लोगों का ये ग्रुप आता है। बहुत कम ऐसा होता है कि 4 होते हैं। वैसे
4 والا بھی ہوتا ہے لیکن 6 8 اور 10 تو یہ 8 لوگ تھے یہاں پر جنہوں نے یہ کیا. اچھا سب سے بڑی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں سے یہ انٹر ہوئے, گیٹ سے, دیوار سے, چیک پوسٹ سے, کہیں سے بھی. یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے, یہ بہت بڑا ایک کوسچن ہے کہ یہ لوگ مطلب ہماری انٹیلیجنس اداروں کو پتہ نہیں چلا کہ بھئی اتنی بڑی یہ حملہ کوئی ایک دن میں تیار نہیں ہوا, ہو سکتا ہے کہ 2 مہینے سے اس کے اوپر پلاننگ چل رہی ہو. یعنی ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. یہ ٹھیک ہے, یہ دعویٰ تو کیا جاتا ہے کہ جی حملہ ناکام کیا, ان کو نیوٹرلائز کر دیا گیا. کچھ لوگ ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل رہا تھا گوادر کا, پرسوں رات میں دیکھ رہا تھا, کہتے دیکھو جی مطلب ہیڈ میں جا کے گولیاں ماری گئی. کچھ بھی ہو, وہ آئی مرنے کے لیے تھے, وہ کوئی زندہ واپس جانے کے لیے تو کہیں مطلب کبھی بھی اس طرح کا جہاں پہ بھی اٹیک ہوتا ہے وہ ٹی ٹی پی کرتا ہے, وہ جسے کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے کرتا ہو, وہ کوئی اور بی ایل اے ہو, بی ایل ایف ہو یا کوئی اور ہو, وہ جو بھی کرتا ہے وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اس نے واپس جانا ہوتا. تو یہ بات تو ذہن سے نکالی جائے کہ جی ان کو نیوٹرلائز کیا گیا. ہاں وہ میکسیمم نقصان پہنچانے آئے ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے, اور یہ بات میں نے اپنے لاسٹ ویڈیو میں کہی جو گوادر کے حوالے سے تھی, کہ انہوں نے اس کو نیوز ہیڈ لائن میں آنا ہوتا ہے, اور وہ اس میں وہ 100% وہ سکسیسفل ہوئے. انڈیا ٹوڈے کی آپ سٹوری دیکھ لیں, دی ہندو کی آپ دیکھ لیں, ڈان کی دیکھ لیں, بزنس سٹینڈرڈ کی دیکھ لیں, رائٹرز کی دیکھ لیں, بزنس ٹوڈے کی دیکھ لیں, مطلب نیشنل اور انٹرنیشنل, سی این این, الجزیرہ, سب نے اس سٹوری کو کور کیا. اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھائی انٹرنیشنل نیوز بنے, وہ بن گئی. اچھا پھر لوگ کہتے ہیں جی انویسٹمنٹ, میں نے یہ لاسٹ ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی, اور میں مختلف ایڈیٹوریلز پڑھ رہا تھا, اس میں بھی یہ لکھا ہوا تھا, ان لوگوں نے لکھا کہ یار ایسی سچویشن میں کون ہوگا جو کہے گا نہیں نہیں میں نے تو جا کے گوادر میں ہی انویسٹ کرنا ہے, میں نے تو جا کے گوادر میں کوئی فیکٹری لگانی ہے, میں نے تو جا کے گوادر میں ریفائنری لگانی ہے, میں نے کچھ بھی کرنا ہے وہاں پر. کون ہوگا؟ مطلب میں کہتا ہوں باہر کو تو چھوڑ دیں, پاکستان کا کوئی بزنس کمیونٹی والا جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے, وہ میرا نہیں خیال کہ وہ کہے گا کہ یار میں نے جانا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں یہ بات. سب سے بڑی وجہ کیا ہے, اور میں آپ کو ریزنز بھی بتا رہا ہوں. جب تک آپ وہاں کے لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیتے, وہاں کے لوگوں کو آپ ترقی نہیں دیتے, وہاں کے لوگوں کو آپ پریورٹی پہ نہیں رکھتے. اب یقین کریں, انٹیلیجنس کیا چیز ہوتی ہے؟ انٹیلیجنس کا کوئی انسپیکٹر, کوئی بھی آدمی جو خبر, اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس کا یہی کام ہوتا ہے. اس کا یہ کام ہوتا ہے ادھر سے خبر لینا, ادھر سے خبر لینا, ادھر سے انفارمیشن لینا, یہ کام ہے اس کا. اس کو خبر کیوں نہیں ملتی؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں, اس لیے اس کو خبر نہیں ملتی کہ وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں اس چیز میں, نہیں لائک کرتے ان چیزوں کو جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے. ہم نے کبھی ان چیزوں کے اوپر یقین کریں کہ ہم یہ, اور یہ دس ناٹ اے فرسٹ اٹیک ان گوادر. پال کانٹیننٹل ہوٹل, میں خود 2018 میں پہلی دفعہ میں نے وہاں اسٹے کیا, 2019 اپریل میں وہاں پہ حملہ. بہت بڑا ہوٹل ہے اور تقریباً زیادہ تر خالی رہتا ہے, مطلب کچھ اس کے ہو سکتا ہے 500 روم ہے تو ہو سکتا ہے 100 یا 150 جو ہے وہ آکوپینسی رہتی ہے اس کی. بہت خوبصورت. میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی پی سیز ہیں پاکستان کے اندر, تقریباً 12 یا 11 پر کنٹیننٹل ہوٹلز ہیں, اور جن میں میرا جانا, وہ سب کی میں بات اس لیے نہیں کیونکہ سب میں نہیں گیا, یا میں نے جہاں اسٹے کیا ہوا تو یہ ان میں خوبصورت ترین ہے ہر لحاظ سے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہوا. اس کے علاوہ بھی جیونی میں ہم نے اٹیکس دیکھے. جیونی از ناٹ فار اوے فرام گوادر, دیٹ از راؤنڈ اباؤٹ 45 to 60 کلومیٹر اوے فرام گوادر. آپ کو 1 گھنٹہ لگتا ہے. بہت خوبصورت روڈ بنی ہوئی ہے گوادر اور جیونی کے درمیان. پسنی میں ہوا, آر سی ڈی ہائی وے پہ ہوا, گوادر کے سراؤنڈنگز میں, پنجگور میں ہوا, جو تقریباً 150 یا 60 کلومیٹر اوے فرام گوادر, ٹو دا ساؤتھ سائڈ آف ویسٹ, اور اس میں ساؤتھ میں ہے. اچھا کیوں یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ ہم کبھی یہ چیز کیوں نہیں ریئلائز کرتے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بی ایل اے, ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں بی ایل اے کا کام ہے اس طرح کی چیزیں کرنا. کہتے جی مجید بریگیڈ نے کیا, مجید بریگیڈ کرے یا کوئی اور بریگیڈ کرے, ان کا کام ہے اسٹیٹ آف پاکستان کو چیلنج کرنا, اس کو نقصان پہنچانا, اور اس میں وہ سکسیسفل ہے.
اچھا کچھ لوگوں نے ویڈیوز لگائی ہوئی کہ جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اتنے نہیں اتنے لوگ مرے. میں ایک بات بتاؤں، میں ان چکروں میں سچ بتا دوں آپ کو نہیں پڑتا، میں انفارمیشن گیدر کرتا ہوں، میری ٹاپ پریورٹی ہوتی ہے کسی بھی جگہ، اور ان جگہوں سے جہاں سے نارملی انفارمیشن نہیں نکالی جا سکتی یا نہیں نکلتی، ان جگہوں کی. باقی اسلام آباد، لاہور، کراچی میں کچھ ہوا چھوڑ دیں اس کو، وہ تو کسی کو بھی وہ کر لے. خیبر پختونخوا کے بہت سارے علاقوں میں اگر کچھ ہوتا ہے، بلوچستان کے ساؤدرن بلوچستان میں یا کسی اور ایریا میں اگر ایسا کچھ ہوتا ہے، اس کی انفارمیشن لے کے آنا کمال ہوتا ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے 25 لوگوں کو مارا، کہہ رہے جی اتنے آئی ایس آئی کے تھے، اتنے ایم آئی کے تھے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان لوگوں کو میں جانتا ہوں، نہیں. میرے کچھ کلاس فیلوز وغیرہ گئے ہوئے تھے، وہ اپنی جابس کرتے ہیں، کرتے رہے ہوں گے، وہ ایک الگ بحث ہے، میرا اس میں کوئی لینا دینا. کوئی کیا میں جرنلسٹ بنا ہوں، کوئی لائر بنا ہے، کوئی ڈاکٹر بنا ہے، کوئی کیا بنا ہے، مختلف لوگ بنے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جتنی دیر میں ان کو نیوٹرلائز کیا گیا، تو ایک تو یہ تھا کہ وہاں پہ جتنی بھی فورسز ہیں وہ تقریباً موسٹ آف دا ٹائم ان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ الرٹ رہتے ہیں. 25 لوگ جب آپ کے مارے جاتے ہیں، یار آپ مطلب جتنا مرضی آپ کہہ دینا کہ ہم چھپا لیں گے، آپ نہیں چھپا سکتے. اور اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ریسنٹ پاسٹ میں میاوالی ایئر بیس پہ اٹیک ہوا. ابھی ہم کچھ دن پہلے اسلام آباد میں ہمارے کچھ جرنلسٹ دوست ہم بیٹھے ہوئے تھے، چائے پی رہے تھے، تو وہاں پہ بات ہوئی کہ جی ایک خبر چلی. میں نے خیر ان کا جو ایک لڑکا تھا جو شہید ہوا تھا اس اٹیک میں نے اس کا نام لے میں کہا، تو خیر مجھے میرے سینئر ہے، مجھے کہتے آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا نہیں مجھے پتا ہے اس کا کیوں ہوا تھا، جہاں سے وہ تھا وہ بھی سارا کچھ. تو وہ خبر حالانکہ بڑی کنٹرول تھی جیسے، لیکن وہ خبر پھر بھی نکلی، میرے جیسے چھوٹے جرنلسٹ کے پاس بھی وہ خبر پہنچی. تو جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ جتنا مرضی میں نے کہا کہہ دینا، لیکن خبر آپ نہیں چھپا سکتے. اور 25 لوگوں کا ٹھیک ہے، آپ 25 کی جگہ 15 کر دیں گے یا 20 کر دیں گے، ویسے تو نہیں کرنا چاہیے. جس کی بھی جان گئی ہے وہ اس ملک کے لیے وہاں صرف کر رہا ہے، وہ بلوچستان میں ہو، خیبر پختونخوا میں ہو، وہ گلگت بلتستان میں ہو، وہ پنجاب میں ہو، سندھ میں ہو، یا کسی بھی علاقے میں ہو، کسی بھی بارڈر پہ ہو یا کسی اور ایریا میں، وہ اس کو سرو کرتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کی چیزوں کو ہم چھپائیں. ہاں ہم یہ میک شور کریں کہ آئندہ ایسا نہ ہو، یا اگر ایسا ہوا ہے تو کہاں پہ ایسی لیپس ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ چیز ممکن ہو، ہم یہ چیز کریں، نہ چھپائیں اس چیز کو. یقین کریں میں آپ کو سچ بتا دوں کہ نہ چھپائیں ہم اس چیز کو، نہ چھپانا چاہیے. وہ چائنا انڈیا کے درمیان ڈوکلام میں ہوا تھا، تو انڈیا نے کہہ دیا کہ ہمارے شاید 20 یا 23 لوگ، اب مجھے فگر ایگزیکٹ یاد نہیں ہے لیکن ایسے ہی کوئی نمبر تھا. انہوں نے کہا باقاعدہ انہوں نے اپنے اپنے لوگوں جہاں جہاں کے وہ تھے، ان کے جو بھی ان کے مطلب آخری رسوماتی فیونرلز تھی، اس کو باقاعدہ دکھایا گیا ٹیلی ویژنز کے اوپر، میں نے خود دیکھا. لیکن چین نے کہا ہمارا تو ایک یا بندہ یا پتہ نہیں دو، پہلے تو وہ بھی نہیں کہہ رہے تھے. ان کے شاید 100 کے آس پاس لوگوں کی مطلب جانے گئی تھی ان کے فوجی. لیکن کیا ہوا، ان کے فوج کا مورال اور انڈین فوج کے مورال میں زمین آسمان کا فرق. کیوں؟ انڈین فوج کے کسی بے شک ڈوکلام میں نہ ہو، کسی اور بارڈر پہ ہو، اس کو پتا ہے کہ یار میں اگر اس یونیفارم میں ہوں اور میں جان اپنی دیتا ہوں اس کنٹری کے لیے، ماں بھارت کے لیے، تو مجھے میرے فیملی کو اور ان کو رسپیکٹ دی جائے گی. مجھے مرتے سے پہلے بھی رسپیکٹ دیجیے گا، مرنے کے بعد بھی رسپیکٹ دی جائے گی. اور کیا ہوتا ہے وہ جو جس کی جان چلی جاتی ہے وہ کیا، اس کو پیسوں کا کیا ہے اور اس کو باقی چیزوں کا کچھ بھی نہیں، اس کے لیے ان چیزوں کی کوئی امپورٹنس ختم ہو جاتی ہے. لیکن ان کی جو باقی لوگ ہیں کم از کم ان کی زندگی اچھی گزرتی ہے، تو ان کو بھی سکون ہوتا ہے. وہ اسی اس میں ہوتے ہیں کہ جب باقی لوگوں کو ان کے اس طرح کے فرینڈ بینیفٹس اور یہ چیزیں دی جاتی ہیں، کہتے ہیں ہاں یار میں اس ملک کے لیے سینے پہ گولی کھا رہا ہوں. لیکن یہ کہ خدا نخواستہ اگر ایسی کوئی چیز آتی ہے تو کل کو میری فیملی کو یہ پرابلم نہیں ہوگی، ان کے پاس سب کچھ ہوگا. حالانکہ بڑا مشکل کام ہے. میں آپ بے شک کسی کو کروڑوں اربوں دے دے، لیکن اس کو کہہ دے کہ آپ کو ہم نے مارنا ہے، وہ کہ یار مجھے 10 روپے بھی نہ دو لیکن مجھے اپنی زندگی چاہیے. کوئی بھی پہ میں کہتا ہوں کوئی بھی ہو، وہ سویلین ہے، وہ فوجی ہے، وہ مسلم ہے، وہ ہندو ہے، وہ سکھ، کسی بھی ریلیجن سے ہے، کسی بھی خطے سے، کبھی نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا. خیر کم ٹو دا پوائنٹ، اینڈ دا پوائنٹ از کہ جی لوگ
نقصان ہوا، اور یہ پہلا نقصان نہیں ہے، جب بسوں کے اوپر اٹیک ہوئے اس میں بھی بڑے نقصانات ہوئے۔ اچھا، پھر آپ کو میں نے لنکج کا بتایا تھا، لنکج اب کلیئر ہو رہی ہے کہ باقاعدہ یہ ایک دوسرے سے ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں، اور اگر ایک جگہ خیبر پختونخوا میں یا پرانا فاٹا میں کوئی اٹیک ہوتا ہے، اس کے کچھ ہی دنوں کے اندر اندر بلوچستان میں کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے۔ یہ ایسے کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ انسیڈنٹلی نہیں ہو جاتا، یہ سارا کچھ یہ باقاعدہ پلان ہے۔ اور اس بات کو بھی سمجھنا پڑے گا ہمارے ملٹری ایجنسیوں کو یا باقی اداروں کو کہ یار کہاں پہ بلوچستان اور کہاں پہ پرانا فاٹا، مطلب ڈسٹنس ہے، لیکن ان کانٹیکٹ اتنا اسٹرانگ کانٹیکٹ ہے ان کا آپس میں کہ ایک دوسرے کو کس طریقے سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں چیزیں، یہ چیز ہمیں سمجھنی پڑے گی۔ اور جہاں تک بات ہے کہ اس مسئلے کا حل خالی بندوق سے سر نہیں نکلے گا، ہم انڈین کشمیر کی ایگزامپلز دیتے ہیں، یقین کریں ہو سکتا ہے لوگوں کو یہ بات میری بری لگتی ہو، لیکن میں آپ کو سچ بتا دوں کہ انڈیا نے وہاں پہ حالات کو، ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی ملٹری پہلے نہیں تھی یا اب نہیں ہے یا آئندہ نہیں ہوگی، پاکستان کے ساتھ بارڈر شیئر کر رہے ہیں، ہوگی ان کی ملٹری وہاں پہ، لیکن انٹرنل کشمیر کے اندر اس کی پریزنس انہوں نے کم کی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہاں کے حالات کی بہتری ہے، اور وہاں کے حالات کی بہتری صرف انڈین آرمی کی وجہ سے نہیں آئی، وہ وہاں کی حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے آئی ہے۔ نریندرا مودی صاحب جو ہیں وہ 5 سال کے بعد وہاں پہ گئے، ان کو استقبال، ان کو ویلکم کیا گیا، کیوں؟ اس کی وجہ ساری یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو پتا ہے کہ یار یہ حکومت ہمیں ڈیولپ کر رہی ہے، یہ ہمیں چاہتی ہے مین سٹریم میں آ جاؤ، یار ترقی کر لو، اچھا پڑھ لکھ لو، اچھا بزنس کر لو، اچھا انفراسٹرکچر انجوائے کرو، ہائی ویز، موٹر ویز، ریلوے نیٹ ورک، ایئرپورٹس، ڈیجیٹل نیٹ ورکس، یہ سارا انجوائے کرو یار، کرکٹ میں آ کے پلیئرز بنو اچھے اچھے، انڈیا کو سرو کرو۔ وہ لوگ سمجھے اس بات کو، لیکن وہ ایسے نہیں سمجھے کہ ان کے دماغ میں کوئی وہاں سے نیو دہلی سے نریندر مودی صاحب نے کوئی چیز پھینک دی اور وہ ان کے دماغ میں اندر چلی گئی، نو 5 سال انہوں نے اس چیز کے اوپر کام کیا۔ میں نہیں کہتا کہ وہاں پہ کوئی انسرجنسی نہیں ہوئی، وہاں پہ کوئی غلطیاں نہیں ہوئی ہوگی، وہاں پہ کوئی جسے کہتے سختی نہیں کی گئی ہو، یہ سارے حربے استعمال ہوئے، بے شک کوئی مانے یا اس کو نہ مانے، بٹ واٹ دا تھنگ از بیسک ان کا جو فوکس تھا وہ وہاں کی ڈیولپمنٹ کے اوپر تھا، وہ بالکل خاموشی کے ساتھ لگے ہوئے تھے، یہ ہائی ویز بنا دو، یہ ٹنلز بنا دو کہ لوگ سردیوں میں ان کو مطلب ٹریولنگ ایزی ہو جائے، ریلوے نیٹ ورک کو ایکسپینڈ کرو کہ لوگ مطلب ریلوے جرنی کو انجوائے کرے اور ان کو جسے کہتے ہیں کہ کم پیسوں میں اچھی جسے کہتے ہیں سفر کرنے کا موقع ملے، یہ چیزیں انہوں نے کی، لیکن اس کا رزلٹ بھی ہے آج تک۔ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں شاید 8 یا 9 موٹر ویز بنی ہے، لاسٹ والی ابھی بن رہی ہے، لاسٹ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن سکر حیدرآباد والی جس کا پشاور ٹو کراچی آپ کا پورا موٹر وے کا نیٹ ورک بن جائے کمپلیٹ۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں سے 1 کلومیٹر کی موٹر وے کیا بلوچستان ڈیزرو نہیں کرتا؟ کیوں نہیں بن سکتی موٹر وے؟ اگر آر سی ڈی ہائی وے اس کو آپ موٹر وے پہ کیوں کنورٹ نہیں کر سکتے، جس پہ ایکسیڈنٹ ہو کے اور ہزاروں لوگوں کی جانیں ہر سال جاتی؟ ان کا دل نہیں کرتا؟ ان کا پیشنٹ پنجگور سے جہاز میں بٹھایا جاتا ہے، تربت سے، سوری پنجگور کے نا، تربت سے، سوری تربت سے، گوادر سے، اور وہ کراچی علاج کے لیے آتے، کیوں؟ اس کے پاس بلوچستان میں، اسپیشلی ساؤتھ بلوچستان میں، کیوں ایک سٹیٹ آف دا آرٹ یا 2 سٹیٹ آف دا آرٹ وہ ہاسپٹل جس میں کڈنی، ہارٹ اور اس طرح کی چیزوں کے مین ڈیزیز کے جو پرابلمز ہیں وہ علاج کیا جا سکے؟ ان کے بچے جب پنجاب یونیورسٹی میں یا کسی اور یونیورسٹی میں آ کے پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے؟ سر باتیں یہ ہے کہ یہ تلخ باتیں ہیں، میں نے کہا کہ لوگوں کو یہ بری لگتی ہیں، لوگوں کو یہ باتیں بری لگتی ہیں، میں انسرجنسی کو کہیں پہ بھی ہو، یقین کریں انڈین سائڈ کے کشمیر والی بھی ہو، میں اس کو بھی سپورٹ نہیں کرتا، سچ میں آپ کو بتا، کیوں انسانوں کی جانے جائے، افغانستان میں میں نہیں سپورٹ کرتا اس چیز کو، لیکن واٹ دا تھنگ از کہ آپ نے ان لوگوں کو مین سٹریم سے کیوں کٹ آف کیا ہوا؟ کیوں لگتا ہے ان کو کہ ہم بلوچستان ایک الگ دنیا ہے؟ کیونکہ آپ ان کو فیل کرواتے ہیں تو ان کو لگتا ہے، ایسے نہیں لگتا، ان کو کوئی پاگل توڑی ہے۔ مارنگ بلوچ صاحبہ آپ ان سے اختلاف کریں کچھ چیزوں پہ، اگر کرتے ہیں کریں، لیکن مارنگ بلوچ صاحبہ کو آپ مطلب ان کو گندا کرنے میں آپ کوئی حربہ نہیں چھوڑتے، کیوں؟
سر بات یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں سے نکلنا ہے. ہم سی پیک منہ سے 200 سال بھی کرتے رہے نا کوئی فائدہ نہیں. جب تک ہم ان علاقوں کو ڈیولپ، اور اس میں ان علاقوں کو ڈیولپ کرنے کا مطلب ہے یہاں کے لوگوں کو ڈیولپ کیا جائے. سب سے پہلے ان کو کہا جائے کہ ہاں یو آر دا ٹاپ پریورٹی آف اس. یہ باقی چیزیں ہوتی رہیں گی، یہ بلڈنگ بن گئی، یہ ایئرپورٹ بن گیا، یہ سی پورٹ بن گیا، یہ روڈ بن گئی، یہ ہوتی رہیں گی آپ کے لیے ہیں، لیکن آپ ٹاپ پہ، آپ کی سب سے بڑی پریورٹی. سر جب تک ہم یہ نہیں کریں گے یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ یار اس کے باوجود انویسٹمنٹ آئے گی، تو میرے خیال میں اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں. کوئی بڑا پاگل نہیں ہوں کہ کہتے ہیں سپٹمبر میں ایئرپورٹ وہاں کا جی اوپن آپریشنل ہو جائے گا. کون آئے گا اس ایئرپورٹ میں؟ بڑا خوبصورت ایئرپورٹ ہے جو میں نے ماڈل میں دیکھا، اور ہوگا، بالکل ہوگا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. گوادر از اے بیوٹیفل سٹی. لیکن اگر وہاں کے لوگوں کی زندگیاں نہیں اچھی تو بیوٹیفل سٹیز تو بہت ساری دنیا میں، اس سے خوبصورت شہر دنیا میں آباد ہے، لوگ جاتے ہیں وہاں پہ گھومنے پھرنے، لیکن وہاں کی لوکلز کی زندگی اچھی ہے، یہاں پہ نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ حملہ، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نہ یہ پہلا تھا اور نہ یہ آخری، نہ بلوچستان میں اور نہ خیبر پختونخوا میں. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو سکون سے بیٹھے ہوئے، ہمیں تو کچھ نہیں کہا جائے گا، یہ ان کی خام خیالی ہے. یہ ان کی خام خیالی ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے ایسی پالیسیز بنانی ہے کہ سوسائٹی کے اندر بیلنس کریٹ ہو. کسی بلوچ کو، کسی فاٹا کے رہنے والے کو، کسی اور کو یہ نہ لگے کہ یار یہ مجھے جان بوجھ کر اگنور کر رہا ہے یا اگنور کر رہی ہے حکومت ہمیں. کیوں؟ ایسی چیزیں جب تک نہیں ختم ہوں گی، یہ والے حملے، آپ یقین کریں، میں کہتا ہوں نا، لوگ کہتے ہیں کہ یار 25 یا جو بھی لوگ کی جانے گئی، میں کہتا ہوں کسی کی بھی نہیں گئی، 2 لوگوں کی گئی یا 4 کی گئی. دا تھنگ از جو ان کا مقصد تھا وہ پورا ہوا ہے، باقی کچھ بھی نہیں. انٹرنیشنل نیوز بنی اس کی، ان کا مقصد الٹیمیٹ یہ ہوتا ہے. ان کو پتا کہ یار فوج کے خلاف، بھائی افغانستان میں امریکن فوج تھی، کس دنیا سے آئی ہوئی تھی، اس کو بھی جو تحریک طالبان افغانستان تھے ختم نہیں کر سکے تھے 22 سال. تو پاکستان کی فوج کو کیسے کوئی ختم کر سکتے ہیں وہاں سے؟ یہ کلیئر ہے، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ وہاں پہ اگر کچھ کام نہیں ہو رہا، آپ کتنے عرصے تک فوج کو لگا کے بیٹھے رہیں گے؟ آپ کب تک یہ نقصانات اٹھاتے رہیں گے؟ اس چیز کو سمجھنا پڑے گا، انٹرنیشنلی بھی دیکھنا پڑے گا. صرف انڈیا پہ الزام لگا کر اور ہم کہتے ہیں کہ شاید ہم بری و ذمہ ہو گئے، حالانکہ اس حملے میں نہیں، ابھی تک میری نظر سے کوئی خبر اس قسم کی نہیں گزری کہ یہ انڈیا نے کیا کروایا ہے یا جو بھی اس طرح کی کوئی خبر نہیں. بی ایل اے نے اپنا پریس ریلیز جاری کیا، ہاں ان کو سپورٹ ہے. کون کرتا ہے؟ یہ ہمارے اداروں کا کام ہے کہ اس کو کھوج لگا کے نکالے، صرف الزام تراشی سے. اور ہاں پہلے وہ کلوز، وہ جڑیں معلوم کرے، روٹس معلوم کرے، پھر اس کو کاٹے. یہ سلوشن ہے. بیانات دے یا نہ دے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. خیر نہیں میں ایک بڑی امپورٹنٹ نیوز اپڈیٹ تھی، اور اس کے حوالے سے اور بھی کچھ نیوز اپڈیٹ آنے والی ہے 1 آدھ دنوں میں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک کے لیے ٹیک کیئر.